अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत अल-कहफ की आयत नंबर 13 से शुरू करते हैं। नहनु नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिलहक़। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम आपकी तरफ बयान करते हैं, आपके लिए बयान करते हैं उन लोगों का किस्सा हक़ के साथ। कहफ वालों का किस्सा या गार वालों का किस्सा हक़ के साथ बयान फरमा रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम। बेशक वो कई नौजवान थे जो कि ईमान ले आए थे अपने रब पर, और वज़िदनहुम हुदा, और हमने उनके लिए हदायत में और ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया था। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शताता। और हमने वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। इस कामों, जब वो खड़े हो गए, कहाँ खड़े हो गए? अल्लाह के रास्ते पर। तो उन्होंने कहा, फ़क़ालू, कहा उन्होंने, रब्बुना, हमारे रब, तू ही है रब आसमान और ज़मीन का, हम तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। तो तू ही माबूद है हमारा, तू ही सबका माबूद है। अगर हम तेरे सिवा किसी और को पुकारेंगे तो हम उस वक्त बहुत नामुनासिब बात कहेंगे, अक्ल से बाइद बात कहेंगे। तो हम तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। हाउलाए कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहात। ये जो हमारी कौम है, वो नौजवान कह रहे कि ये जो हमारी कौम है, इन्होंने बना लिए हैं अल्लाह के सिवा और माबूद, यानी कि वो बुत परस्त कौम थी, और वो दूसरों को भी ज़बरदस्ती बुत परस्ती की तरफ लाते थे। लौला यतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयन। तो क्यों ना वो लेके आए इसके लिए कोई दलील के बगैर ही ये कह रहे हैं कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं। तो उनसे बोलो कि दलील लाएं, वो दलील के बगैर ही ये बात कर रहे हैं ना। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा। तो उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। वइज़े ताज़लतमुहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अऊ इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। और जब इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, वइज़े ताज़लतमुहुम, जब तुमने उनसे किनारा कश हो गए तुम उन लोगों से, यानी कि छोड़ दिया तुम लोगों ने उनको, किसको? अपनी कौम को, और उनके इबादत के तरीक़ों को भी छोड़ दिया। उस फ़अऊ इलल कहफ़ि, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम जाके बैठ जाओ गार में, छुप जाओ। तो अल्लाह फैला देगा, यंशुर लकुम रब्बुकुम, अल्लाह वसी कर देगा या अल्लाह फैला देगा तुम्हारे लिए अपनी मिन रहमतिही, अपनी रहमत, अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा। तो घर में जाके छुप जाओ। मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, और तुम्हारे कामों में आसानियाँ पैदा कर देगा। अल्लाह ने पहले ही उन्हें कह दिया।
وترى الشمس إذا تلتها زاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه۔ اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ غار والوں کا حال بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ بچ کے نکلتا ہے، ڈائریکٹ اندر شعاع نہیں جاتی، ذرا ہٹ کے نکلتا ہے اور غار کے اندر آہستہ آہستہ شعاع جاتی ہیں، اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو پھر تقرضهم وہ ذات ان کافہم ذات یمین و اذا غربت، اور جب وہ غروب ہونے پہ آتا ہے تقرضهم تو کترا کے نکل جاتا ہے، ذات شمال بائیں طرف کو، دائیں طرف سے طلوع ہوتا ہے اور بائیں طرف غروب ہو جاتا ہے۔ وہم فی فجوۃ منہ، اور اس میں وہ اس کے جو کھلی جگہ ہے نا، میدان سا ہے اندر غار کے، کافی کھلا ہے، تو اس میں وہ سب لیٹے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیٰ مرشد، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو پھر اس کو کوئی بھی دوست یا مددگار نہیں مل سکتا، راستہ بتانے والا کوئی نہیں مل سکتا اس کو۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر آپ دیکھتے تو آپ خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، ایقظاً جاگنے والے ہیں وہ، وَهُمْ رُقُود، اور وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں طرف کروٹیں دلاتے رہتے تھے، جیسے نا بیڈ سول نہ ہو جائے، تو یہ بھی ضروری تھا، تو اللہ خود ہی ان کو دائیں بائیں کروٹیں دلاتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسیط، اور ان کا جو کتا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے غار کے دروازے کے آگے کھڑا تھا، تو وہ بھی اتنا ہی عرصہ وہاں کھڑا رہا جتنی دیر وہ سوئے رہے، 309 سال تک۔ تو دیکھنے والا کوئی دور سے ہی دیکھتا تھا تو اس کو وہ نا ہاریبل منظر لگتا تھا، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا تھا، آگے جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسیط، اور ان کا جو کتا تھا وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ان کی چوکٹ پر، غار کی چوکٹ پر کھڑا ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ لا وَاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِحْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ لا وَاطَّلَعْتَ، اگر آپ جھانک کے دیکھ لیتے نا اس طرف، علیہم ان کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتے، لا ولیت تو آپ پیٹھ پھیر کر فرارم مطلب وہاں سے بھاگ جاتے، لا مُلِحْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ بھر جاتے اس سے دہشت میں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو میں ان کو جگا دیتا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا سوئے ہوئے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں جیسے سلایا تھا ویسے ہم نے انہیں اٹھا دیا، نیند سے وہ جاگ گئے، لے یتساءلوا، تاکہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں، بینہم آپس میں، مطلب یتساءلوا کہ وہ پوچھے ایک دوسرے سے آپس میں، قال قائل منہم، ان میں سے ایک پوچھنے والے نے کہ دوسرے سے پوچھا، کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر
اس غار میں رہے۔ ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدت رہے؟ تو انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں یہاں سوئے ہوئے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ابھی آ کے ہماری آنکھ لگی تھی، ابھی ہم نے کسی نے اٹھا بھی دیا، ایک لمحہ بھی نہیں ہوا ہمیں سوئے ہوئے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے۔ پھر ایک کہتا ہے کہ نہیں ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے یا ایک دن پورا سوئے ہوں گے، مطلب ایسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو ایک نے کہا انہوں نے کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں، وہی بات جو آخرت کی بات ہے، جیسے دنیا میں انسان سمجھے گا کہ ہم تو ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ، ویسے انہوں نے سمجھا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بتانا چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کروں گا، ایسے ہی انہوں نے 9 سال تک سلائے رکھا، پھر زندہ کر دیا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں ایسے کر سکتا ہوں۔ تو اب وہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ رہے، تو پھر قالو انہوں نے خود ہی کہہ دیا ربکم عالم بما لبثتم، کہ اللہ ہی جانتا ہے ہم کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيُنْذِرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ پھر انہوں نے خود، اب ظاہر ہے اب جاگ گیا تو بھوک بھی لگے گی، تو انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ تم جا کے بازار سے کھانا لے کے آؤ، شہر کی طرف جاؤ اور وہاں سے کھانا لے کے آؤ، اور پھر دیکھنا کہ کون سا اچھا کھانا، بہترین کھانا لے کے آنا، ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایک مطلب اسے نصیحت کر رہے ہیں، جو جا رہا ہے نا اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آہستگی سے کام کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں کہیں چھپے ہوئے قریبی، تو آرام سے کسی سے بات ہی نہیں کرنا اور آرام سے کھانا لے کے آ جانا، مطلب اسے سمجھا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ تو کوئی پوچھے بھی تو سوال کا جواب ہی نہ دینا، اور کسی سے بھی اپنا حال نہ بیان کرنا۔ اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ تو پھر مطلب اس کو نصیحت اس کو کر رہے ہیں جو جا رہا ہے کہ دیکھو اگر وہ ہم پر غالب آ گئے یا ہمیں پکڑ لیا انہوں نے، تو وہ تو ہمیں سنسار کر دیں گے، یرجمکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، اس لڑکے کو کہہ رہے ہیں، او یعیدکم، یا تمہیں لٹا دیں گے، فی ملاتہم، اپنے مذہب میں، یعنی وہی بت پرستی میں تمہیں دوبارہ سے لٹا دیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گے، فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ تو یہاں قیامت کا اللہ نے منظر پیش کیا، جیسے قیامت میں ایسے ہوگا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابھی آ گئی ہے، ہم تو ابھی دنیا میں آئے ہی تھے، ہمیں تو چند دن ہی گزرے تھے دنیا میں آئے ہوئے، یہ قیامت بھی آ گئی، یہی چیز اللہ نے وہاں دکھائی۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آثرنا، مطلع کیا ہم نے یا بتایا ہم نے، علیہم، ان کو، ان پر ظاہر کیا ہم نے، لے یعلموا، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت
کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو آ کے ہی رہے گی۔ اذ تنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اور پھر جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کریں گے۔ اب وہ وہاں جب لوگوں نے ان کا سکے دیکھے نا، تو وہ کہنے لگے کہ تم لوگ کون ہو، یہ تو بہت پرانے زمانے کے سکے ہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ مجمع جمع ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو غار میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ صحیح سے کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، وہ دنیا ہی بدلی ہوئی تھی، ظاہر ہے اتنے زمانے میں اتنی ترقیاں ہو گئیں، اور وہ جو بادشاہ تھی، کفر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہاں ان لوگوں کا خدائی مذہب آ گیا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے تو وہ پہلے بھی حیران ہو رہا تھا کہ لباس وغیرہ بھی ان کے فرق تھے، ان کی جو سکے تھے وہ فرق تھے، تو اس سے وہ پکڑے گئے۔ پھر وہ جب غار کے قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ تم غار میں، وہی ان کا جھگڑا چل رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو غار میں تو ہم سوئے رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں اس بارے میں۔ تو جنہوں نے اس پر غلبہ پا لیا، وہ غلبہ پانے والے کون لوگ تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کے اوپر تو عمارت بنائیں، وہ مسجد بنا دیں گے جس میں یہ سوئے رہے ہیں، اس غار کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ اور وہ جو دوسرا گروہ تھا جو نہیں بنانے دے رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں، ایسے ہی نا اس کے غار کے منہ کے آگے دیوار بنا دو، یہ اندر ہی سوئے رہے۔ وہ جا کے لیٹ گیا نا، وہ سبھی لیٹ گئے، جب ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ لیٹ گئے۔ لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لی، یعنی ان کو موت دے دی۔ تو پھر اب انہوں نے یہ سوچا کہ دیوار بنا دیتے ہیں اس کے غار کے منہ کے آگے، اور یہ اندر ایسے ہی رہیں اسی حالت میں جس حالت میں اللہ نے انہیں موت دی ہے۔ لیکن دوسرا گروہ جس نے غلبہ پایا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ تو غلبہ پانے والا کون تھا؟ تو ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ یا تو اسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کی بابت اختلاف ہوا، یا عہد رسالت کے مومن اور کافر مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ اصحاب کہف ہی ہیں۔ ان کے دو گروہ بن گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ ہم اتنا عرصہ سوئے رہے، دوسرا اس کی نفی کرتا تھا، اس کو کم یا زیادہ بتاتا تھا اس مدت کو، مطلب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں، تو وہ ایسے ہی کرنا تھا۔ پھر انہوں نے یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل شرک، ہمیں تو یہ معلوم کرنا ہے نا۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے دوسری رائے کو، کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اللہ کی یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد میں تبدیل کر دیا۔ البخاری الصلاۃ حدیث 3436۔ اللہ تعالیٰ کی یہود نصارے پر لعنت ہے، تو اس وجہ سے ہم اس پر مسجد نہیں بنانے دیں گے، انہوں نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں کی طرح کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے۔ تو اسے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے غلبہ پایا تھا وہ صالحین نہیں تھے۔ لا تقولن لشیء فاعل ذلک غدا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم یقولون۔ تو اب وہ لوگ جو ہے نا یہ اصل حقیقت کی طرف سے منہ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیقولون، کہ وہ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کچھ کہیں گے کہ خمسۃ، 5 تھے وہ لوگ، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب، یہ تو غیب میں تیر چلاتے ہیں، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ یعنی ان باتوں کی بحث کرنے کے اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ نے تو بتایا ہی نہیں وہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے، جتنے اللہ نے بات کی ہے اسی کے مطابق چلو، اس پہ بحث نہیں کرو، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ وہ بحث اس لیے کرتے تھے کہ اصل موضوع سے توجہ ہٹ جائے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے ربی عالم، میرا رب جانتا ہے، بے عداتہم ما یعلمہم الا قلیلا۔ کل، کہہ دیجئے ربی عالم، میرا رب جانتا ہے، بے عداتہم، ان کی اس مدت، ان کی اس گنتی کو، کہ وہ کتنے تھے، کتنے آدمی تھے اور کتنے کتا کتنے نمبر پہ تھا۔ ان میں فضول باتیں کرنے، اس بحث میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ما یعلمہم، نہیں وہ جانتے، الا قلیلا، قلیل مگر بہت کم۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، بس تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری اور ظاہری سی گفتگو کرنا، کوئی بحث مباحثہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ اور دریافت کرنا۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی پوچھ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی کچھ، یعنی ان میں سے بھی کسی سے کچھ نہ پوچھ۔ یہ تو اللہ ہی کی باتیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے کتنے تھے کتنے نہیں تھے، ان باتوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اصل موضوع کی طرف آؤ۔ تو یہاں ہم نے آج مکمل کی ہے آیت نمبر 22۔ باقی آئندہ کال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔